बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान का 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। कहा, कल इस्लामाबाद में लोगों का जज्बा देखा, उनमें कोई खौफ नहीं था। अगर होश न लिया गया तो बात सबके हाथ से निकल जाएगी। इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब। कहा, मैं फिर से कहता हूं, सबके हाथ से गेम निकलने लगी है। जब इस्लामाबाद के लिए घर से निकला तो बीवी को खुदा हाफिज कहकर निकला। मुझे पता था कि जेल में डालेंगे या कत्ल कर देंगे। ये लंदन प्लान और लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये मुझे पकड़कर बलूचिस्तान लेकर जाना चाहते थे। एक एक बंदा जो घर में घुसा उन पर केस कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान रेफरेंडम होगा, वो कौम खड़ी किधर है। अगर होश ना ली, ये सबके हाथ से निकलने लगी है बात, किसी से कंट्रोल नहीं होना था। कौन सुन रहा है इसके ऊपर? क्या वो जो लंदन प्लान का हिस्सा है वो सुन रहे हैं? क्या आपको ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान करीब आ गया है? सबके हाथ से, मैं फिर से कहता हूं, गेम निकलने लगी है। और ये जब किसी के कंट्रोल भी नहीं रहेगी तो ये श्रीलंका को आप भूल जाएंगे। ये वो जाएगा जो ईरान का इनकलाब है। ये कोई कंट्रोल अब नहीं कर सकता। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां इन्होंने मुझे कत्ल करना था। मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलूचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है। इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां और या पकड़ना था। इश्तिहार दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो, किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करे और कहे जी ये इंतशार हो गया, उसमें मारा गया। डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आ गया तो इनका क्या बनेगा। ये सिर्फ जाती मुफादात, दो खानदानों को अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है। जो मैंने कल इस्लामाबाद में लोगों की जज्बा और उनकी जो शक्लें देखी, उनको किसी चीज का खौफ नहीं था। वो खौफ खत्म हो चुका है। अगर मैं गाड़ी वहां तेजी से बाहर ना निकालता तो वहां सीधा सीधा खून होना था। इश्तिहाल दे रहे थे, उन्होंने रिएक्ट करना था, उसके अंदर सबके हाथ से गेम चली जानी और ये सारा मुल्क में फैल जाना है। आपको अपडेट करें, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हंगामा आराई में थाना गोलड़ा में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, किन किन के खिलाफ दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक और मुकदमा जो है थाना गोलड़ा में दर्ज किया गया है और स्पेशल ब्रांच के एएसआई रियाजुल हक की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, आमिर मुगल, नसीम अब्बासी, नसीर जंजुआ, अली अफजल शाही को नामजद किया गया है और उन पर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने बीडीएस की गाड़ी तोड़ी, पुलिस एहलकारों को जख्मी किया और बीडीएस का मुकम्मल सामान जिसमें वायरलेस सेट हैं, बीडीएस किट है, लैपटॉप, एक्सरे यूनिट, एमुनेशन बॉक्स, माइन डिटेक्टर, बम लोकेटर, वो भी इसमें शामिल था, वो भी छीन कर ले गए हैं। इसके साथ साथ तो उन्होंने ये भी बताया है कि इन सामान के अलावा जो गाड़ी थी उसको मुकम्मल तौर पर तोड़ा है और उसके बाद आग लगा दी गई। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। आपको बराह रास्त फैसलाबाद लिए चलते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब ये आपकी जो फितनागरी है, आपका जो झूठ है, जिसका नाम यू टर्न रखा हुआ है लोगों ने, और आप जो कहते हैं कि मैं यू टर्न लेता हूं क्योंकि मैं बड़ा लीडर हूं, ये आपकी डीडी जो है वो इंशाल्लाह ताला अब जो है ये एक्सपोज होगी और मरियम नवाज जो है वो सच कह रही है, वो सच दिखा रही है। वो तुम्हें तुम्हारे चेहरे का नकाब जो है, जो एक फितने का नकाब है, उसको उतार रही है। वो कौम के सामने जो है वो इन चीजों को जो है वो लेके आ रही है और ये इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो भी गंद है ये साफ भी होगा और एक्सपोज भी होगा। आज इन्होंने बात की है कि जी मुझे जो है वो कत्ल कर देने की साजिश हो रही है, मुझे कत्ल कर देने का प्रोग्राम था, इसलिए जो है वो मुझे जब मैं गया हूँ वहाँ पे तो मैं तो पेश होना चाहता था अदालत में। और उसके बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के गेट के ऊपर जो कल का वाकया है वो उसने बड़ा जो है इमरान खान ने बड़ा बयान किया कि जी जो हम गेट के ऊपर चले गए, गेट के ऊपर जब गए हैं तो वहाँ पे जो है वो हम अंदर जाना चाहते थे, आगे से हमें जो है वो पुलिस ने रोका, पुलिस ने जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया। उनका ये मकसद था कि लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे, जब वो रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे फिर जो है वहाँ पे फसाद होगा और उसके नतीजे में जो है वो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि आप नियाजी साहब लोगों को इतना बेवकूफ ना बनाएं। आप बताएं कि आज से 2 हफ्ते पहले जब आप सैकड़ों लोगों का जत्था लेके
مسلح لوگوں کا جتھا لے کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اس دن کون سی سازش تھی؟ آپ اس دن جو ہے وہ گیٹ توڑ کے جوڈیشل کمپلیکس کا آپ اندر گئے اور جا کے آپ نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ عدالت کے اندر توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ کیمرے توڑے، عدالت کے اندر جو ہے وہ آپ نے بدتمیزی کی، جج کو جو ہے وہ ہراس کیا آپ نے، اس دن وہاں پہ کون سی سازش تھی؟ اور پھر کل اگر آپ عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں آپ کو 300-400 لوگوں کو، جن کو گیٹ کے اوپر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ اندر لے کے جانا چاہتے تھے، جو آپ کی گاڑی کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہونا چاہتے تھے، آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواز ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیں، اور یہ مسلح لوگ جو ہیں یہ جوڈیشل کمپلیکس میں اگر داخل ہو جاتے تو پھر وہاں پہ اندر کیا صورتحال ہوتی؟ اور کیا یہ جج صاحب کا، عدالت کا یہ حکم نہیں تھا کہ یہ ایک لسٹ ہے، پولیس اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو اندر آنے دے اور اس کے علاوہ کسی کو اور نہ آنے دے؟ یہ آپ کے ساتھ جو مسلح لوگ تھے، کیا یہ اس لسٹ میں شامل تھے؟ اس لسٹ میں آپ کے جن لیڈرز کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، آپ کے وکلاء کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، اور یہ جو آپ موب ایک لے کے جانا چاہتے تھے، مسلح موب، آپ بتائیں کہ وہ جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل تھا؟ تو یہ آپ زبردستی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ گنڈا گردی اور دنگا فساد آپ چاہتے تھے، یا آپ کو پولیس جو ہے وہ جو روک رہی تھی، جس نے روکا ان لوگوں کو اندر جانے کے لیے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ فساد چاہتی تھی؟ یعنی آپ کس طرح سے اپنی اس بات کو جو آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے، عدالت کو جو ہے وہ انڈر مائن کرنے کے لیے آپ نے کی، آپ اس کو جو ہے وہ بالکل ہی الٹا کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہمیں روکا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 200-400 لوگوں کو جو ہے وہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ ایک جتھے کی صورت میں جا کے عدالت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تاکہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس جو ہے وہ نہ چل سکے اور آپ کو جو ہے وہ پروسیڈ نہ کیا جا سکے؟ اور پھر کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کو جانا چاہیے اس طرح سے؟ اب آئندہ یہی ہے کہ جب کوئی عدالت کسی کو بلائے تو وہ جو ہے وہ 200-400 لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ یہ کچھ صرف آپ تو نہیں ہے کہ صرف 300-400 لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ تو پھر کیا یہ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا؟ اور کس ڈٹائی کے ساتھ اور کس بے شرمی کے ساتھ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوٹ کے لے گئے انہوں نے، جی پیسہ جو ہے وہ لوٹا ہوا ہے، لوٹ کے جو ہے یہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے لوگ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی فرا گوگی کدھر بیٹھی ہے؟ وہ جس کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ فری تھا، وہ آپ کے گھر کی ممبر تھی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر زبان پارک میں ہے یا وہ باہر بیٹھی ہے؟ اور آپ نے 50 ارب روپے کا جو ٹیکہ لگوایا ایک پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں، جو اس کے پیسے پکڑے گئے تھے منی لانڈرنگ میں، وہ اس کے اکاؤنٹ میں بھجوا کے، اور خود آپ نے 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی جو القادر ٹرسٹ کے نام پہ آپ نے لی ہے، جس کی رجسٹریاں، جس کے انتقالات موجود ہیں، آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ اس کا جواب ہی نہیں دیتے، آپ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔ وہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ وہ جو جس وقت آپ یہ شور شرابہ اس وقت کر رہے تھے گورنمنٹ میں بیٹھ کے اور ہمارے خلاف مقدمات بنا رہے تھے، دوسرے لوگوں کے خلاف مقدمات بنا رہے تھے، عین اس وقت جب آپ منی لانڈرنگ کے جرم کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کر رہے تھے، آپ کی فرا گوگی جو ہے اس وقت اربوں روپے جو ہے وہ بیرون ملک بھیج رہی تھی۔ 12 ارب روپے جو اس نے لوٹا ہے یہاں اور پوسٹنگ ٹرانسفر میں، اور کس طرح سے پنجاب جو ہے وہ ایٹ سیل رہا ہے۔ تو یہ سارے پیسے جو ہیں یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھے گا؟ آپ نے جو توشہ خانے میں چوریاں کی ہیں اس میں کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ نہ چلے،
اور اگر کوئی مقدمہ چلائے گی عدالت تو آپ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ جتھے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ کیا جا سکے، یا آپ کو بہانہ ملے اور آپ کو یہ سہولت ملے کہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ آپ کی حاضری جو ہے وہ لگ جائے۔ تو سڑک کے اوپر اگر آپ کی حاضری لگنی ہے تو پھر یہ موٹر وے پہ لگ جانی چاہیے تھی، یا یہاں پہ کنار روڈ سے جب آپ نکلے تھے زمان پارک سے تو وہیں سے آپ اپنی جو ہے وہ حاضری لگوا دیتے۔ تو آپ ملک کا جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس کو عاجز کرنے کے لیے آپ یہ ہتھکنڈے جو ہے وہ اپنا رہے ہیں، اور آپ اپنی چوری کا آپ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی رول آف لا، آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی چوری کی ہے تو تلاشی دیں۔ وہ بھئی اب آپ کیوں نہیں تلاشی دے رہے؟ توشہ خانہ کی جو چوریاں ہیں وہ آپ کے اوپر ثابت ہیں، آپ نے جعلی رسیدیں بنوائی وہ ثابت ہیں، آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ القادر ٹرسٹ کی جو 7 ارب روپے کی پراپرٹی ہے وہ آپ کے نام ہے، آپ کے نام کے اوپر انتقال ہو چکا ہے، وہ آپ کے قبضے میں ہے، اور القادر ٹرسٹ کے آپ ٹرسٹی ہیں، اور وہ وہیں سے اسی جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون سے آپ کو پراپرٹی منتقل ہوئی ہے، جس کے 50 ارب روپے جو ہے وہ آپ نے سیو کیے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ وہاں سے منتقل کروائے۔ تو اس کا آپ جواب دیں۔ آپ کی یہ چوریاں جو ہیں جب یہ سامنے آ گئی ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ ان کا حساب دیں، بجائے اس کے کہ ان کی تلاشی دیں، اب آپ جو ہے وہ عدالتوں کو بھی جو ہے وہ معروف کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک غنڈہ گردی سے اور بدماشی سے جو ہے وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے نا، آپ کے خلاف جو ہے وہ عدالتی پروسیس جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ چلایا نہ جا سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ جھوٹ بول کے فریب کر کے لوگوں کو اور عوام کو جو ہے وہ اس طرح سے گمراہ کر کے آپ اپنی چوریوں سے بچ جائیں گے، آپ اپنی تلاشی سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، آپ ان مقدمات کو آگے پروسیڈ نہیں ہونے دیں گے، تو یہ بھی پھر آپ کی بھول ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہو کے رہے گا۔ آپ کو توشہ خانہ کی چوریوں کا حساب تلاشی دینی پڑے گی، آپ کو جو آپ نے فرق گوگی کے ذریعے سے لوٹ مار کی ہے اس لوٹ مار کا بھی جو ہے وہ آپ کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور یہ آپ نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، آپ آفیسرز کے نام لے رہے ہیں، آفیسرز کے نام لے کے آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو یعنی آپ جو جس قسم کے گھٹیا الفاظ، کسی کو بے غیرت، کسی کو بے شرم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں کتنی غیرت ہے؟ آپ کے جو اپنے معاملات ہیں، میں اب آپ کے ذاتی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانکا ہے کبھی کہ غیرت نام سے آپ واقف بھی ہیں؟ آپ لوگوں کو بے غیرت کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے شرم کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کراؤں گا۔ پہلے آپ نے 4.25 سال لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروا کے کیا کر لی ہے؟ پہلے بھی تو 4 سال آپ نے یہی کچھ کیا ہے نا، 4.25 سال آپ نے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے ہیں۔ اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی تھی جس وقت آپ وہ جو ڈی جی ANF تھے اسے بٹھا کے اور شہریار افریدی کو بٹھا کے جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کروا رہے تھے آپ کہ جائیں جا کے جھوٹے قرآن اٹھائیں، جھوٹے اللہ کے واسطے دیں اور ثابت کریں کہ جی یہ ہیرون کا کیس جو ہے یہ صحیح ہے۔ اس وقت آپ کو کوئی شرم نہیں آئی تھی؟ اس وقت جب آپ جھوٹے مقدمات جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بنا رہے تھے اس وقت آپ کو کبھی خیال نہیں آیا؟ بڑی آپ کو یہ بات جو ہے وہ آپ کو بہت بری لگی ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ گھر میں اکیلی تھی تو جی وہ بڑی باپردہ جو ہے وہ خاتون ہے، اس کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ جو چیزیں اب سامنے آ گئی، اب یہ بات ویسے کہی نہیں جا سکتی، یہ کوئی آدمی تسلیم نہیں کرے گا، آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ جو ہے وہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا ہر چیز سے لینا دینا ہے کہ وہ ہیرے کی 5 کرات کی انگوٹھیوں سے لے کے ہر چیز میں ان کا لینا دینا ہے، ہر چیز میں ان کا حصہ ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی
ہم اس طرف جو ہے وہ نہیں جاتے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ بڑا دکھ پہنچا ہے. تو جب آپ لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل کرتے رہے اور جب آپ نے میاں نواز شریف کے سامنے وہ جیل میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ گرفتار کروایا. جیل میں جو اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے علم میں نہیں ہیں. یہ اس وقت آپ کے نوٹس میں نہیں تھی، بلکہ آپ یہ کروانے والے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ اس طرح کا ایک ڈرامہ کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اس جھوٹ کو، اپنے اس فراڈ کو، اپنے اس فتنے کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ حاوی کریں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالی حاوی نہیں ہوگا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جی پولیس چلے گئی، جی گھر کے اوپر جی وہ کس قانون کے تحت گئی، آپ نے کس قانون کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، آپ نے کس قانون کے تحت وہ شر پسند اور دہشت گرد جو ہیں وہاں پہ جو موجود تھے، جو کوئی تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، ان سب کی جو ہے وہ شناخت ہو گئی ہے. آپ فرمائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا تھا. جب پولیس وہاں پہ آپ سے وارنٹ تعمیل کروانے کے لیے گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار تھا. کب تیار تھے؟ آپ کو بار بار عدالت نے بلایا لیکن آپ نہیں گئے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا. اور جان کو خطرے کی بجائے آپ اس دن جو ہے وہ اب جا کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے، 2 عدالتوں میں پیش ہوئے جہاں پہ آپ کے اوپر قرض جرم لگنی تھی، وہاں پہ آپ پیش ہی نہیں ہوئے. تو پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ میں تو یہ عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونے والا تھا. یہ تو جب آپ کو بار بار جو ہے وہ آپ کو وارنٹ کی جو ہے وہ تعمیل کروائی گئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں گے ورنہ آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت پھر آپ نے بات کی کہ جی میں پیش ہونے کو تیار ہوں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں عدالت میں جا کے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں جو ہے وہ پیش ہو جاؤں گا. ورنہ آپ تو متعدد تاریخوں کے اوپر عدالت کے کہنے، عدالت کے بلانے کے باوجود جو ہے وہ آپ پیش نہیں ہوئے. اور جب اس دن ڈی آئی جی شہزاد بخاری جو اسلام آباد کے ڈی آئی جی آپریشن ہے، وہ خود گئے ہیں یہاں سے سمن لے کے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل 10-12 لوگ تھے. وہ جب آپ کے وہاں پہ گھر پہ گئے ہیں تو آپ نے آگے سے ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا، ان کے اوپر پتھر برسائے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس کی نفری جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ گئی ہے. اور اب بھی جس پرسوں جب پولیس کل گئی ہے تو اب بھی آپ کا وہ جو ریزیڈینشل پورشن ہے وہاں پہ جو ہے وہ پولیس نے سرچ نہیں کی، حالانکہ سرچ وارنٹ ان کے پاس تھا. اور اگر سرچ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تو شاید وہاں سے کئی ممنوعہ چیزیں بھی جو ہے وہ ملتی اور بھی چیزیں ملتی. لیکن اسی وجہ سے کہ آپ گھر پہ نہیں تھے تو اس حصے کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں کیا گیا اور جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. ہاں البتہ جو لوگ وہاں پہ جن کے متعلق ہمیں تصدیق تھا کہ یہ لوگ جو ہے شر پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس ناجائز اسلحہ ہے، ان کے پاس پیٹرول بمز ہیں. اب آپ کتنی بات کریں جی پلاسٹک کی بوتل میں بم نہیں بنتا، تو یار کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو. آپ بتاؤ کہ یہ وہاں سے پیٹرول بم سے پولیس پہ حملے ہوتے ہی رہے، وہ پلاسٹک کی بوتل میں بنے یا شیشے کی بوتل میں بنے. معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہو کہ وہاں سے فائرنگ نہیں ہوئی، وہاں پہ یہ شر پسند دہشت گرد نہیں تھے، وہاں سے پولیس کے اوپر تشدد نہیں ہوا، پولیس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ نہیں ہوئی، پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہوا. یا تو یہ کہو کہ یہ نہیں ہوا، پولیس کی گاڑیاں نہیں جلائی گئی. یہ سب سارا کچھ جب ہوا ہے اور یہ پیٹرول بم وہاں سے جو ہے وہ چلتے رہے ہیں، وہ پلاسٹک کی بوتل میں چلیں یا شیشے کی بوتل میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے، میڈیا نے دیکھا ہے، اور میڈیا نے پوری طرح سے پوری قوم کو دکھایا ہے. تو اب آپ کی جو اوقات ہے، اب آپ صرف اس طرح سے جو ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ 30-40 منٹ کے لیے آپ آ کے جو ہے وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جھوٹ جو ہے وہ اس طرح سے چلتا رہے گا، یہ نہیں چلے گا. اب یہ ایکسپوز ہوگا
اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز ہی کرے گی، جس کی آپ کو اس وقت جو ہے وہ بڑی پریشانی لاحق ہے، بڑی آپ کے جو ہے وہ چہرے پہ اس وقت بڑی اکتاہٹ تھی جب آپ نام لینا تو گوارا نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے کبھی آج تک کبھی سچ بولا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی آپ نے آج تک صحیح بات کی ہے؟ آپ ایک فتنہ ہیں، آپ اس ملک میں فساد چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا حکومت نے یہ حالات پیدا کر دی۔ بھئی کوئی آپ سے جو ہے وہ یہ پوچھے کہ یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں، یہ تو آپ نے پوری محنت سے یہ حالات پیدا کیے۔ آپ نے 4.25 سال جو حکومت کی ہے اس میں آپ نے پوری محنت کی کہ اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے۔ آپ نے پوری محنت سے IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس معاہدے کو پورا کرتے کرتے جو ہے یہ مہنگائی جو ہے یہ آسمان کو جو ہے وہ پہنچ گئی۔ آپ نے وہ معاہدہ کرنے کے بعد، جس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ معاہدہ کرنے یا IMF کے جانے سے بہتر ہے کہ میں پہلے خودکشی کر لوں گا، وہ بے خودکشی کر لیتے، اس قوم کی جان چھوٹتی۔ خودکشی تو آپ نے نہیں کی اور آپ نے معاہدہ کر لیا، پھر جاتے جاتے اس معاہدے کی وائلیشن کر دی۔ اب اس وائلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ اعتبار کوئی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہر شرط پہلے پوری کرو، بعد میں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کریں گے۔ تو یہ آپ نے پوری محنت کر کے 4.25 سال میں اس ملک کی اکانومی کا جو ہے وہ بٹھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی جب میں تھا تو حالات یہ تھے، اب حالات یہ ہیں۔ تو جب آپ کو لایا گیا تھا اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت ملک کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ 4 سال کے عرصے میں میاں نواز شریف کی قیادت میں اس قوم نے، اس ملک نے دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل کیا، انہوں نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر عبور حاصل کیا، 6 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ چلا گیا۔ اگر یہ ملک جو ہے وہ اگلے 4 سال اسی طرح سے چلتا تو آج ہم جو ہے وہ بہت ہی بہتر صورتحال میں ہوتے اور ہم ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کر چکے ہوتے۔ یہ سارا کچھ کیا دھرا آپ کا ہے کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا۔ اب اس کے بعد آ جائیں یہ جو موجودہ حالات ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پچھلے 11 ماہ سے یہ جو ہے اسلام آباد پہ یہ حملہ جو ہے وہ ہم کہہ رہے تھے آپ کو 25 مئی کو میں نے آپ کو جو ہے وہ دعوت نامہ بھیجا تھا کہ آپ مسلح جتھا لے کے 2 صوبائی حکومتوں، ایک صوبائی حکومت کی مدد لے کے تو آپ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ آپ کو کوئی دعوت دی تھی کسی نے؟ آپ نے وہ جو ہے وہ صرف اس لیے کیا کہ آپ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے تھے، اس میں آپ ناکام ہوئے۔ آپ کو جو ہے وہ لوگوں نے آپ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا، آپ ناکام ہو کے واپس لوٹے اور آپ نے لوٹتے ہوئے کہا کہ جی میں 6 دن بعد پھر آ رہا ہوں۔ وہ پھر 6 دن میں تو آپ نہ آ سکے، لیکن اس کے بعد آپ نے ہر دن کبھی احتجاج، کبھی جو ہے وہ ریلی، کبھی جلسہ، یہ آپ کرتے رہے اور اس کی تیاری کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ 26 جو ہے وہ نومبر کو آپ نے کہا کہ اب میں انسانوں کا سمندر لے کے آ رہا ہوں۔ کس لیے آ رہا ہوں؟ چڑھائی کرنے کے لیے اسلام آباد کے اوپر۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کام جو ہیں یہ سارے آپ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ حالات کو خراب کرنے کے لیے کر رہے تھے نا۔ تو اب اگر حالات خراب ہو گئے ہیں تو کم از کم اتنی شرم تو کرو کہ یہ تسلیم کرو کہ میں نے بڑی محنت سے حالات خراب کیے ہیں اور اب حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے، تو وہ پھر سمندر جو تھا وہ آپ اکٹھا نہیں کر سکے، وہ سمندر لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اور وہ سمندر جب وہ نہ آ سکا تو پھر آپ نے جنجلاہٹ میں، مایوسی میں، ناکامی میں آپ نے کہا جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ اب آپ نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد 2 مہینے پھر آپ نے اسمبلیاں توڑنے میں لگائے تاکہ حالات خراب ہوں، افراتفری پھیلے، انارکی پھیلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ آپ نے توڑ دی۔ اب اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر وہ ہوتا ہے، ہماری ایک رائے ہے
لیکن وہ ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو آئین میں جو اسکیم دی گئی ہے الیکشن کروانے کی وہ اس کے مطابق نہیں ہو رہا۔ اس میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو رہے، بلکہ 2 صوبوں کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ ان الیکشن کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک نیا جھگڑا اور نیا تنازع لے کے آئے گا۔ یہ الیکشن جو ہے یہ ملک میں فساد اور انارکی کو جو ہے وہ جنم دے گا، یہ فتنے کو جنم دے گا جو کہ آپ کا جو ہے وہ مقصد ہے، اور آپ اسی مقصد کے تحت جو ہے آپ نے یہ اسمبلیاں توڑی ہیں۔ اسی مقصد کے تحت آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو اور دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو جواز ملے کہ آپ پھر لانگ مارچز کریں اور اس ملک کو جو ہے سیاسی طور پہ عدم استحکام کا جو ہے وہ شکار کرے۔ یہ آپ کا ایجنڈا ہے، یہ کوئی ملک دشمنی جو ہے یہ آپ کے پیچھے کون ہے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس ایجنڈے کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ گامزن ہے۔ پوری قوم آپ کی حرکتوں کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، آپ کا جھوٹ سن بھی رہی ہے، اس کو اینالائز بھی کر رہی ہے، اور آپ واقعات کو جس طرح سے توڑ مروڑ کے آگے پیچھے کر کے پیش کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سمجھ رہی ہے۔ آپ جس قسم کی گھٹیا گفتگو، جس قسم کی گالی گلوچ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کا ایک حد تک ہی ہم جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کے لیول تک ہم نہیں گر سکتے اور نہ کسی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ آپ فتنہ ہیں، آپ فساد ہیں، قوم آپ کا ادراک کر چکی ہے، قوم آپ کی شناخت کر چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ خاطر جمع رکھیں۔ الیکشن اس ملک میں ہماری تو کوشش یہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں اور پورے ملک میں ایک ہی بات ہو، لیکن بہرحال جو بھی سپریم کورٹ کا یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جب بھی الیکشن ہوگا، جب بھی ووٹ پڑیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ قوم اس فتنے کو آپ کو ووٹ کی طاقت سے ساتھ جو ہے وہ مائنس کرے گی اور اس ملک کو جو ہے وہ آپ سے نجات دلائے گی، کیونکہ جب تک آپ ہیں اس وقت تک اس ملک سے جو ہے وہ نہ تو فتنہ نہ افراتفری ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام کا۔ فیصل آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان انسانوں کا سمندر اکٹھا نہیں کر سکے، عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسے الیکشن کے نتائج کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ عمران خان انسانوں کا سمندر اکٹھا نہیں کر سکے، عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان نے ناکامی کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں کہ حالات خراب ہوں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ملک میں فساد پیدا ہو۔ ایسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جن کے نتائج کوئی تسلیم نہیں کرے گا، ایسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو آئین کے مطابق نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ ہیں اس ملک میں افراتفری ختم نہیں ہو سکتی، رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے۔ ARY نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔